नाजरीन, अब हम चंद मिनटों में लाइव जा रहे हैं। इससे पहले मैं बताऊं कि पिछले 2-3 जो प्रोग्राम हुए तो माशाल्लाह हमारी जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा जोश और खरोश का मुजाहरा कर रही थी और सवालात भी बहुत हो रहे थे। तो कुछ दोस्तों ने यहाँ तक किया कि साहब अशार भेज दिए कि इसको भी पढ़ दीजिए। तो ये जो प्रोग्राम होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मेहमान हैं उनको सुने और मेहमानों के साथ जो सवाल हैं वो सवाल कर सकते हैं आप। तो हम कोशिश करते हैं पूरी कि क्योंकि वक्त कम होता है इसलिए कोशिश ये होती है कि सबों को अकोमोडेट किया जाए। मैं सबों का जो अपने दोस्त हैं, जो लिसनर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको एक्नॉलेज भी करता जाता हूँ। और तो चलिए, आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल में वक्त हुआ चाहता है और रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल, सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में फैले मेरे करम फरमाओं, अजीजों, दोस्तों, फैंस और शागिर्दों, जावेद दानिश का आप सबों को प्यार भरा आता। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक पुरबहार और रोशन सुबह है। कोई 25 डिग्री वाला गर्म दिन है आज। आपके यहाँ तो कोई 40 की हब्स होगी। जिंदगी इसी का नाम है, कहीं गर्म कहीं नर्म। मगर हर हाल में हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, क्योंकि नफरत और मोहब्बत की कशमकश और कोरोना वाले इस दौर में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है हमें हमारी खुद की मदद, अपनी मदद आप। इस पॉलिसी को लेकर हमें चलना है। तो आजाद अभी तो मुस्कुराइए कि आप घंटे भर के लिए ही सही जावेद दानिश के साथ हैं। महामारी के इस दौर में फनकार उमूमन शायर अपने रूह अफ़ज़ा कलाम से, अपनी शायरी से हमारी तन्हाइयों, हमारी मायूसियों और हमारी डिप्रेशन को कदरे कुछ देर के लिए ही सही कम तो कर देती। आज हम एक ऐसे कोनमश्त शायर, क्लासिकल शायर से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका कलाम हमें जीवन हुनर सिखाता है और जिनकी शायरी संजीदा और मज़ाह का हसीन संगम है। दुनिया उन्हें क़िबला ज़ामिन जाफरी कहती है और मैं मुर्शिद ज़ामिन भाई कहता हूं। तो विदाउट फर्दर अडू, क़िबला ज़ामिन जाफरी साहब, आइए हुजूर वाला बहुत नवाजिश। आवारगी दानिश में आपका इस्तकबाल। हाँ साहब, इस उम्र में आवारगी ही रह गई थी। हमने कहा कि अगर रह गई है तो करवा दी जाए। आदाब ज़ादा, क्या हाल है? बिल्कुल, दुआएं आपकी, दुआओं पे जिंदा हूँ। ज़ामिन भाई, मैं इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, हमारा एक बड़ा फॉर्मूला सवाल होता है अपने उस्तादों से और दोस्तों से कि साहब ये जो कोविड-19 है तो ये आपके लिए जहमत है या रहमत? मेरे ख्याल में ये दोनों ही चीजें हैं भाई। देखिए, बेगम के जो मजीद खुसूसियात हैं वो तमाम और इल्म आनी शुरू हो गई, जिनसे घर में बाहर रहने से खासे बेखबर रहते थे। तो ये तो एक खूबी है। और जो इसमें एक बुराई का पहलू है वो ये है कि उनके इल्म में हमारी सारी और खराबियां आनी शुरू हो गई जो बाहर रहने की वजह से नहीं आती थी। 24 घंटे का साथ है। नहीं, माशाल्लाह, ये साथ अल्लाह ताला ये साथ सलामत रखे। लुत्फ आ रहा है। आप किस्मत हैं कि आप का निकाह हमारे आप ही से हुआ है, तो इसलिए पहली बात तो ये है कि अच्छा है कि निकाह हुआ है। अच्छा साहब, ये आपका ताल्लुक एक खालिस इल्मी और मेरे ख्याल मैं कहूँगा तहजीबी खानवादे से है, तो बचपन कैसा गुजरा और कहाँ गुजरा?
जावेद, पैदाइश तो है मेरी 1938 की भरतपुर में हुई थी, जो उस वक्त राजपूताना में होता था और अब राजस्थान में कहलाता है। जी जी, भरतपुर। भरतपुर, जी हाँ, मथुरा के पास है। और हमारा जो देहात था वो उसका नाम था पहरसर, और ज़्यादातर जो है सादात वहाँ पे जाफरी और जी वहीं पे थे हमारे आबा अजदाद। अच्छा अच्छा। अच्छा, वालिद का नाम था मेरे मूसा जाफरी, और अब्बा लखनऊ में कॉलेज ताल्लुकदार कॉलेज में फ़ारसी पढ़ाया करते थे। माशाल्लाह। और वहीं से फिर उन्होंने दूसरी जंग अजीम में फ़ौज में शमूलियत हासिल कर ली थी, और फिर वो महाजी जंग वगैरह पे चले गए, मुख्तलिफ जगहों पे घूमते फिरते रहे। लेकिन ये था कि लखनऊ में जो क़याम रहा, और जहाँ पर कि हम लोगों ने सही माने में आँख खोली और बड़े होना शुरू हुआ, वहाँ पर जो अब्बा का हल्का अहबाब था, उसमें 4 बड़ी अजीम शख्सियात थी, लेकिन उनमें से 2 शख्सियात मेरे ख्याल में हमेशा याद रहेंगी, जिन्होंने मेरे ख्याल में मेरी सोच और फ़िक्र के अंदाज़ को भी मुतासिर किया। कता कलामी मैं इस पे आऊँगा। जी, बेहतर। आप, एक सवाल फिर आ रहा है कि जी, अच्छा ये देखिए, अब ज़्यादा बच्चियाँ ऑनलाइन नहीं आई हैं, तो जी, ज़रा जी। अपनी उम्र अज़ीज़ एक बार खुलकर फिर बताएँ कि माशाल्लाह क्या अच्छा, ए मेरी तारीख़ पैदाइश है 28 फरवरी 1938, जी, जी। और चूँकि बच्चियों का मामला है, उनसे ये हिसाब खुद लगाया करें। आपने पहले रवा-रवी में बताया था, इसलिए दोबारा बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरे हिसाब से माशाल्लाह कोई 82.5 बरस का हो रहा हूँ मैं। जी हाँ, 82 बरस 82 बहारें आपको झेल चुकी हैं, तो जी हाँ, मैं सारे जी, अल्लाह सलामत रखे। तो कोई पूछ रहा है ये कि किबला क्या नौश फरमाते हैं? मैं क्योंकि हमारे यहाँ जी, होता जी, ये है कि इस उम्र में जी, जी। बैक होम ये हुआ करता है कि अक्सर लोग किचन से जो है मुंह मोड़ लेते हैं, तो आप अच्छा, माशाल्लाह जी हाँ। हाँ, हाँ, नहीं, मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ़ या तो चाय पी है, और या किसी ज़माने में 7 अप, लेकिन अब सेहत की वजह से सारे मशरूबात बंद हो चुके हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की इजाज़त नहीं है, तो मैं सिर्फ़ 2 वक़्त चाय पीता हूँ और कोई चीज़ नहीं ले सकता। और खाना पीना कोई खास? खा खाने-पीने में भी है कि बेतहाशा परहेज़ है, तो हाँ, पर हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत परहेज़ है किडनीज़ की वजह से। अच्छा। लेकिन ये है कि बेगम तजुर्बात करती रहती हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ढूँढ लाती हैं जो खाई जा सकती है। नहीं, माशाल्लाह यू आर लुकिंग गुड, बहुत अच्छे, अल्लाह सलामत रखे। साहब, जी। कलम जो है वो आपको मीरास में मिला, तो बचपन में किन असातिज़ा को देखा था आपने और सुना देखा आपने, वो कौन लोग थे? देखिए, जब पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ घर के अंदर माहौल जो था ये था, बहुत ही बचपन से ये लिखने-पढ़ने का अमल शुरू हो जाता था, जी, बहुत बचपन से। अच्छा, हमने जिस वक़्त होश सँभाला तो आना-जाना जहाँ देखा, लखनऊ का जहाँ तक के ताल्लुक है, वो मौलाना सफ़ी लखनवी से अब्बा के बहुत गहरे मरासिम थे। और सफ़ी लखनवी, जी, मौलाना सफ़ी लखनवी से बहुत कली गहरे हमने कही मरासिम। थी, तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रा उम्र रफ़्ता को आवाज़ देना, समझे वाह! आप? क्या बात तो है। उनसे, और उनके छोटे भाई थे, वो भी बहुत मशहूर ज़माना हुए, वो थे ज़रीफ़ लखनवी, सुभान अल्लाह, ज़रीफ़ लखनवी, वाह, समझे वाह, आप? वाह! तो अगर आप देखिए तो इस सिनफ़े सफ़न में दोनों मैदानों में, एक तरफ तंज़ो मज़ाह और एक तरफ संजीदा ग़ज़ल गोई, क्लासिकल अंदाज़, क्या बात है। दोनों दोनों के उस्ताद थे। जी हाँ। अच्छा, बदकिस्मती ये रही कि मेरी पैदाइश से कोई 2 ढाई माह पहले ज़रीफ़ लखनवी साहब का तो इंतकाल हो गया था, हुँ, लेकिन उनकी फ़ैमिली से हमारे मरासिम आखिर तक रहे, बल्कि मैं पाकिस्तान से जब गया बाहर, इंग्लैंड वगैरह, तो मैं 2-3 दफ़ा जाता था तो उनके घर ठहरा करता था, उनकी बेटी और दामाद के यहाँ, ज़रीफ़ लखनवी के, ज़रीफ़ साहब की, अच्छा, और अच्छा। वही माहौल रखा हुआ था। अच्छा, और जबकि अब्बा से ये दोनों बहुत बड़े थे, 40-40, 42-42 साल बड़े थे, लेकिन हिफ्ज़ तो मरातिब था, बेतकल्लुफ़ियाँ थी। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ ज़रीफ़ अच्छा, साहब। दोनों अभी उर्दू और फ़ारसी में दोनों कहते थे, अब्बा भी हुँ, उर्दू और फ़ारसी में कहते थे, तो वो माहौल वहाँ से बनना शुरू हुआ था। होना शुरू हुआ था। अ अच्छा साहब, वो उस माहौल में पहला रूमानी शेर कब कहा? ये इल्हाम कब हुआ? हुँ, क्या उम्र थी आपकी? साहब, पहली बात तो ये है कि बड़ी उम्र हो जाने तक रूमान की इजाज़त ही नहीं थी। हुँ, इसीलिए शेर पे बात आ रही है। समझे? हाँ, वो तो हमारे यहाँ बहुत मज़हबी, बेतहाशा मज़हबी माहौल था।
سمجھے آپ. تو میرا خیال یہ کہ ایک تو مذہبی زیادہ تھا. مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ پہلا شعر کیا تھا، لیکن ہاں یہ ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے اس اثر کے تحت پہلے فارسی میں شروع کیا تھا. فارسی میں شعر. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت کم عمری میں یہ حافظ، قانی، خاقانی، ابن یمین وغیرہ یہ سب جو ہے رٹ گئے تھے. تو وہ اثر تھا. پھر ابا کا اور مولانا صفی کا کلام ابا نے ہمیں بہت پڑھوایا، تو وہ اثر وہی تھا. تو شروع میں جو ہے وہ اسی کے اندر کیا گیا تھا ہم نے، لیکن بعد میں پھر ہاں یہ ہوا کہ اور دوسرے اصناف کی طرف چلے گئے تھے. آپ نے بٹوارے کی حشر سامانیاں دیکھی ہیں، تو جی. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ ابا کی؟ آپ کی؟ نہیں آپ کی والد صاحب کی؟ ہاں. نہیں میں سوال دہرائیے ذرا. بٹوارے کے وقت آپ تھے؟ جی میں تھا. نہیں میں تھا. اس وقت آپ کی عمر کیا؟ اس وقت میری عمر تھی تقریباً 10 برس کی ہو رہی تھی. یاد ہے آپ کو؟ مجھے بہت سی چیزیں یاد ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دماغ کے اوپر اثرات تو موجود ہوتے ہیں نا کافی بچپن سے. تو مجھے کچھ مناظر یاد ہیں، مجھے شہروں میں جن جن گھروں میں رہے وہ یاد ہیں، شکلیں یاد ہیں، چند واقعات بعد کے دوستوں کا آنا جانا وہ چیزیں یاد ہیں. تو ہجرت کے بعد پڑاؤ کہاں تھا، لاہور یا کراچی؟ جس وقت پارٹیشن ہوا ہے اس وقت ابا کا تقرر جو ہے بنگلور میں تھا. اچھا. اور وہ وہاں سے ایک آرمی اسپیشل کمانڈ کر کے لائے تھے پاکستان، اور وہ سیدھے پنڈی آئے تھے. تقریباً 8 رات اور 8 دن کا سفر تھا ٹرین سے. اور جہاں پر کہ ایک رات گاڑی کو روکنا پڑا تھا کیونکہ اس سے اگلی گاڑی کی اطلاع آئی تھی کہ وہ لٹ گئی تھی. اور یہ پورے 1000 آرمی سولجرز کا قافلہ لے کر چلے تھے. تو رکتے رکاتے آئے تھے. ہم لوگ وہاں تھے. ابا کی پوسٹنگ مری میں ہوئی تھی پہلے آ کے. تو وہاں پہ پھر مری میں رہے، پھر کوہاٹ میں رہے، پھر یہاں کراچی آ گئے، پھر بھاولپور، سیالکوٹ، مری، یہ تمام چیزیں گھومتے رہے پاکستان میں بھی، جیسے انڈیا میں گھومتے رہے تھے. کراچی میں کن استاد شعرا سے ملاقات اور مراسم بڑھے آپ کی؟ کراچی سے ذرا سا پہلے یہ ہوا کہ یہ تمام تو رہے. ہم جب پنجاب میں رہے تو ابا کا دوستانہ حفیظ جالندری صاحب سے بھی بہت تھا. واہ واہ واہ. سمجھے، کیونکہ حفیظ جالندری ابا سے غالباً میں 3-3.5 سال ہی بڑے تھے، تو برابر کسی تھے بالکل. تو بے تکلفی بہت زیادہ تھی. تو وہ اکثر جو ہے لاہور سے سیالکوٹ آ جاتے تھے، کھانے وانے پہ جو بلا لیا جاتا تھا ان کو. تو ایک تو ان کو دیکھا، ان کو سنا. اس وقت عمر بھی کافی ہو رہی تھی. پھر جب کہ میں کراچی آیا ہوں تو کراچی میں ظاہر چچا سید محمد جعفری تھے، بہت بڑا نام. بہت بڑا نام. اچھا، پپا جی ظریف جبل پوری تھے، دلاور فگار تھے. تو یہ بڑے بڑے نام تھے. اچھا، یہ سب وہ تھے جو کہ طنز اور مزاح کے تھے. جی جی. وہاں پہ مشاعروں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. پھر اس کے بعد یہ بھی رہا کہ جیسے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک مشاعرہ ہوا تھا غالباً 1960 کی بات ہے، ذہن سے سال نکل جاتے ہیں. تو اس میں کنور مہندر سنگھ بیدی آئے تھے انڈیا سے. تو ابا نے کہا کہ بھائی یہ کنور جو ہے وہ تو اس کو تو میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، مجھے جانا ہے ضرور، مجھے لے کے چلو. تو ہم ابا کو لے کے گئے. انہوں نے کہا بھائی میں 10 بجے سے زیادہ نہیں بیٹھوں گا، مجھے واپس پہنچا دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ وہاں گئے 10 بجے کی کہہ کے، صبح 5:30 بجے اٹھے ابا وہاں سے. تو وہاں پر ہم نے جو اساتذہ کو سنا ان میں سے بہت سی چیزیں میں نے ریکارڈ بھی کی تھی پس پردہ. تو وہ ایسے خزانے ہیں کہ وہ لطف آتا تھا کہ اس عمر میں بھی زندگی کا مزہ کیسے لیا جاتا ہے. نہیں، کنور مہندر سنگھ بیدی بھی بڑا نام، بہت بڑا نام، بہت خوش گلو اور بہت ہی خوش اخلاق انسان. تو فارسی کی بات ہو رہی ہے، فارسی میں آپ نے اشعار کہے، تو فارسی کلام کچھ یاد ہے، کچھ آپ جو شروع کی جو شاعری تھی؟ میں آپ کو شروع کا وہ کیونکہ ہوا ہی تھا کہ پھر ابا نے کہا کہ میاں یہاں کون سمجھے گا، فارسی پڑھو گے تیل بیچتے رہو گے، تو بہتر ہے کہ اردو ہوئے کہا کرو. تو یہ پھر میں نے اردو میں شروع کر دیا تھا. تو میں اس کا ایک غزل کے 2 شعر سنا دیتا ہوں زمانے کے. جی ہاں. اور وہ یہ تھا کہ بخواهی زیستن شورید سر باید شدن، بخواهی زیستن شورید سر باید شدن، دست گلچین را رگ گل نیشتر باید شدن. اگر کوزه نمی پرسی چرا از دور چرخ،
توبک کوزا شوم کوزا گرم باید شدن. واہ، اس کا تو مطلب یہ یہ ہے ہوا. صاحب کہ میں کیونکہ تھیٹر کا آدمی ہوں تو جی جی یہ تک بندی کوئی کر بھی لے اگر آمد جی نامہ جی پڑھ کے، مگر یہ پڑھنا ایکسکیوز می، اس کو اس طرح سے یہ اشعار کو پڑھنا فارسی کی جو آپ نے بھی وہ پڑھنے کا جو اسٹائل تھا، یہ تو پیورلی کلاسک، اور جو ایرانی ہے وہ اسی طرح پڑھتے ہیں. ہاں 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 یہ ہمارے وہی. یہاں جو فارسی پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح پڑھ نہیں سکتے. ہم نے بہت سے ریسرچ اسکالر کو بھی سنا دلی میں اور اچھا لکھنؤ میں، یہ پڑھنے کا انداز ان کے یہاں نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے. تو فارسی کا کیا ماحول تھا اس زمانے میں؟ لوگ سنتے تھے، کہتے تھے، اور کہنے دیکھیے. سننے والے تھے موجود؟ ہاں ہاں دیکھیے ابا نے فارسی میں بہت کچھ کہا اور سناتے بھی تھے ہم گھر میں بچوں کو. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور ایسی شخصیت جو کہ پاکستان میں جن کی قدر تو نہیں کی گئی لیکن ہم قدر کرتے ہیں، وہ تھے راجہ صاحب محمود آباد. واہ، اتنی روانی سے فارسی بھی بولتے تھے. وہ دوسرے کمرے میں سنیے تو معلوم تھا کوئی ایرانی بول رہا ہے. واہ، ویسی وجیح شخصیت بھی ان کی بہت پرسنالٹی بڑی. ہاں بھی. ہاں بہت ہی ان کے ساتھ. تو یہ اس زمانے کا تھا. قبلہ یوسفی صاحب تو فرما گئے کہ میں خود سے بڑا متاثر ہوں، جی یعنی جی وہ خود سے متاثر تھے. تو آپ کس کس سے متاثر ہوئے اپنے علاوہ؟ میں اپنے علاوہ سب سے متاثر ہوں. لیکن میں شاعری کے اعتبار سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے طنز و مزاح میں تو ظاہر ہے کہ بہت اساتذہ کے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن میں سید محمد جعفری کو ایک خاص سبب ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا شاعر سمجھتا ہوں. یہ نہیں کہ وہ میرے چچا تھے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ شاعری کے اندر انہوں نے ایک ایسا معیار دیا کہ جہاں پر کہ آپ کو شستگی اور شائستگی ہر جگہ ہر کارنر میں اپنے معیار پہ نظر آتی ہے. محمد جعفری صاحب کا پورا کلام پڑھ جائیے، ایک نظم ہو، غزل ہو، ایک شعر ہو، مصرع ہو، پورا دیوان ہو، آپ کو ان کا ایک لفظ بھی شستگی اور شائستگی کے دائرے سے باہر نہیں ملے گا. واہ واہ. یہ چیز جو ہے مجھے کہیں نہیں ملی. نہیں تو حضور آپ کی وہ مرصع غزل ایک ہے کہ ہم جیسا کوئی عشق میں کامل تلاش کر. میں اکثر عظما کو یہ پہلا مصرع سناتا رہتا ہوں تو جی یہ جی جی غزل جی سنائیں. جی ہاں بتاؤ. غزل سن لیجیے آپ کہ ہم جیسا کوئی عشق میں کامل تلاش کر، واہ. ہم جیسا کوئی عشق میں کامل تلاش کر، شایان شان مد مقابل تلاش کر، واہ. شایان شان مد مقابل تلاش کر، اور منزل سمجھ کے بیٹھ نہ ہر سنگ میل کو، منزل سمجھ کے بیٹھ نہ ہر سنگ میل کو، واہ. اس نے نظر کو بھول کے حاصل تلاش کر، واہ. اس نے نظر کو بھول کے حاصل تلاش کر، اور واہ. خاطر میں لا نہ گردش لیل و نہار کو، واہ. خاطر میں لا نہ گردش لیل و نہار کو، راہوں میں مت بھٹک کوئی منزل تلاش کر، بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ. راہوں میں مت بھٹک مت بھٹک کوئی کوئی منزل تلاش. منزل تلاش کر، اور شکوا شکست دل کا نہ کر سنگ و خشت سے، شکوا شکست دل کا نہ کر سنگ و خشت سے، واہ. پتھر کو توڑنے کے لیے دل تلاش کر، ہاں 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 ہاں، پتھر کو توڑنے کے لیے دل تلاش کر. سبحان اللہ شکوا سبحان اللہ. شکست دل کا نہ کر سنگ و خشت سے، پتھر کو توڑنے کے لیے دل تلاش کر. اور یہ ہمارے یہاں کا ایک المیہ ہے، اور اس پہ ایک تبصرہ بھی سمجھ لیجیے، شعر بھی ہے کہ جی. مقتل سے آ رہی ہے صدا اے امیر شہر، واہ. مقتل سے مقتل آ سے رہی آ ہے رہی صدا ہے صدا اے امیر اے شہر، امیر. اظہار غم نہ کر میرا قاتل تلاش کر، واہ واہ واہ. اظہار غم نہ کر میرا قاتل تلاش کر. اور اس کا مقطع ہے کہ ضامن لگا کے سینے سے ایک ایک یاد کو، ہاں ہاں. لگا کے سینے سے ایک ایک یاد کو، تنہائیوں میں رونق محفل تلاش کر، ہم سبحان اللہ. جیسا کوئی عشق میں کامل تلاش کر، شایان واہ واہ شان مد مقابل تلاش کر. واہ یہ واہ غزل. واہ. حضرت قبلہ آپ کے چاہنے والوں کی موج ظفر موج کیا کہیں گے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. آج گلا بھی میرا
یہ ہو رہا ہے کہ حمیرہ رحمان ماشاءاللہ لائن پہ ہیں، آپ کو آداب کہہ رہی ہیں بھائی، بہت بہت دعا. صرف مجھے نہیں، فارسی کی جو پریزنٹیشن ہے حمیرہ بھی آپ سے سیکھنا چاہتی ہیں کہ بھائی بتائیے گا بعد میں کہ کیسے کمال سے یہ انداز جو تھا پڑھنے کا. منظر جمیل صاحب ہمارے کلکتے سے دیکھ رہے ہیں، نگار شاہد کلکتے سے ہیں، اور نثار اختر صاحب، واہ واہ، نثار اختر دیکھ رہے ہیں موریشس سے. دیکھیے صاحب، منظر جمیل بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. کیا بات، عثمانہ رئیس ہمارے دوست کی صاحبزادی ہیں، بہت اچھے، دہلی سے دیکھ رہی ہیں. اور محمد اسلم خان دیکھ رہے ہیں. بھائی سبوں کو بہت بہت سلام، بہت 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 شکریہ. ہمارے زاہد صاحب آگے، اور زاہد یہ فرما رہے ہیں کہ قمر جلالوی اور پورنم الہ آبادی سے جڑی کوئی یاد آپ ملے ان سے؟ قمر جلالوی استاد یہ کراچی میں. قمر جلالوی صاحب سے تو خیر خاصی دفعہ ملا ہوں. جی 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 نہیں، دوسرے صاحب سے بدقسمتی سے میں نہیں مل پایا ہوں. اچھا. قمر جلالوی صاحب سے ملا ہوں، اور ان کا کلام واقعی اس قابل بھی تھا. اچھے کلام کی ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ازبر ہو جاتا ہے آپ کو. تو وہ تو واقعی بہت سہل نام ہے، غضب کے شاعر. عرفان اللہ ہمارے دوست ہیں، محمد عرفان اللہ دوحہ قطر سے دیکھ رہے ہیں. طیب نعمانی صاحب کلکتے کے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور طارہ اقبال صاحبہ بڑی اچھی شاعرہ، ہماری دوست بریلی سے، ماشاءاللہ. دیکھیں پورا انڈیا کے کسی کونے سے چھوڑا نہیں گیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. انڈیا، پاکستان اور موریشس تک تو آپ پہنچ گئے ابھی. عظمیٰ عرفان صاحبہ ہمارے ٹورانٹو کی، اوشوا کی بہت اچھی دوست ہیں، وہ آداب کہہ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور سبوں کا بھائی میں جستا جستا وہ کرتا چلوں گا، ایکنالج بھی کر. تبسم اعظمی صاحبہ بہت بہت آداب، بہت شکریہ. ڈاکٹر سعید محی الدین ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور غزل سرا گروپ چلاتے ہیں. اگر کبھی آپ غزل گا کے پڑھیں تو آپ کو ان سے ملواؤں گا میں، اور یہ آداب کہہ رہے ہیں. اور سعید صاحب جو ہے میرے خیال میں جدہ سے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا جگر علی گڑھ والا سید پرویز جعفری صاحب بھی آداب کہہ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں بھائی، جیتے رہے بھائی پرویز سے بہت عرصے سے. پرویز ہم لوگوں کا بڑا، ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، علی گڑھ کے کلاس فیلو ہیں ہمارے پرویز. جی، میری عزیزداری ہوتی ہے ان سے. جی ہاں، بڑا آدمی ہے، عزیزداری بھی. اچھا اچھا. زینت رشید کلکتے سے ہماری چھوٹی بہن دیکھ رہی ہیں. تو یہ تو تھے کچھ لوگ. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ صاحب کراچی. زاہد کو خاص طور پہ سلام کہہ دیجیے گا. وہ جوانی میں زاہد ہو گئے، میں بڑھاپے میں زاہد نہیں ہو سکا. زاہد کی ابھی کرم فرمائیاں ابھی آگے آئیں گی، ان کے وہ لگے ہوئے. مگر قمر جلالوی کا ایک بہت ہی اچھا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا. ہاں، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا. بالکل بالکل. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، کیا ہو گیا زمانے کو. اچھا صاحب، کراچی کے بعد آپ کا پڑاؤ جو تھا وہ سیدھا ولایت لندن تھا. جی، پھر لندن کا رہا. ولایت کی کوئی یادیں؟ اس زمانے میں لندن پلٹ بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی صاحب. جی، اسی وجہ سے میں لندن جا کے پلٹا نہیں. لندن میں کیا کیا آپ؟ لندن میں یہ ہوا کہ ہم جب وہاں گئے تو کوئی نوکریوں وغیرہ تو تھی نہیں. حالات سے پاکستان کے دل برداشتہ فیصلہ کر لیا تھا تو چلے گئے تھے. تو وہاں پہ جا کے اب کیا کرتے. تو خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جہاں ہم ٹھہرتے جا کے دوسری شام ان سے کہا بھائی کہیں کرکٹ ہوتا ہو تو لے چلو. تو وہ ہمیں ایسیکس کاؤنٹی میں تھے، وہاں لے گئے. رات کو شام کو 3 گھنٹے تک کھیلتے رہے، بالیں اٹھا کے دیتے رہے. پھر انہوں نے شام کو کہا آپ کی کرکٹ آتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بھائی آتی تو ہے. تو کہیں گے بال کریں گے؟ ان کا بال کرا دی، انہوں نے بال کرایا. اس کے بعد ان کا بیٹنگ بھی آتی ہے؟ ہاں ان کا یہ بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی تو تم کھیل سکتے ہو، اور اگلے ہفتے کو میچ ہے 1 ڈے، اس میں آ جاؤ. تو یہاں سے ہمارا کرکٹ کا آغاز ہوا. اور وہاں پہ لندن میں ایسیکس کاؤنٹی میں اے ڈویژن جو فارم لینڈ کا ٹیم ہوتی تھی اس میں پھر ہم کھیلنے لگے. مگر میں قطع کلامی یہ بتا دوں ہمارے دوستوں کو کہ بچپن میں والد بزرگوار نے آپ کو کرکٹ کھیلنے سے منع کیا تھا، یہ ہم نے پڑھا ایک جگہ. جی ہاں، انہوں نے منع. ہوا یہ تھا کہ میں وہاں پہ انٹر کالجیٹ بھی کھیلا، بلکہ ویسٹ پاکستان کے سیمی فائنل تک کھیلا. اور میں کراچی کرکٹ ایسوسی ایشن کا آفیشیل امپائر بھی رہا ایک زمانے میں.
چیف امپائر ہمارے تھے ادریس بیگ ہوا کرتے تھے، جو کراچی میں شام کے وقت حجاز بٹر سپلائی ہوتی تھی صدر میں، وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں جا کے ہم ان کو رپورٹ دیا کرتے تھے. تو پھر تو وہ یہ کہ جی، تو کرکٹ کنٹرول والوں نے ابا سے پوچھا کہ بھائی ایگلس کی ٹیم جاتی تھی ان کو بھیجنے ٹریننگ میں، تو ابا کہیں گے نہیں میں اس کو مغربی تہذیب کا نشانہ بننے کے لیے نہیں بھیج سکتا. اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی وہیں گزرے گی، انگلینڈ جا کر کے پھر کرکٹ کھیل رہے ہیں. اچھا صاحب، یہ بیچ میں ایک آدھ ہم اور وہ لیتے ہیں کہ معظم خان ہمارے دوست ہیں، ہمارے رنگ منچ کینیڈا کے بڑے اچھے جی میں جانتا ہوں. آپ معظم کو جانتے ہیں، شریف آدمی. معظم آداب کہہ رہے ہیں. اور پرویز ملک زادہ، آپ ملک زادہ منظور احمد صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کا بیٹا پرویز ملک زادہ لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں صاحب، تو لکھنؤ کی بات آئے گی. پرویز ابھی ذرا سا انتظار کریں آپ، اور آگے ہم بڑھتے ہیں. تو لندن کی بات ہو رہی تھی، اس کے علاوہ لندن میں اس زمانے میں کون لوگ تھے؟ مطلب کس فیلڈ کی بات ہو؟ کیونکہ چیز یہ تھی کہ جب میں وہاں انگلینڈ گیا ہوں تو میرا ذاتی طور پہ تو جاننے والا کوئی فرد نہیں تھا وہاں پہ، کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے زندگی کا بالکل اثر نو آغاز کیا تھا وہاں پہ. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہاں پھر حلقہ احباب ظاہر ہے کہ ایک بنتا چلا گیا میرا. اور جہاں تک کہ کام کاج کا تعلق ہے، جیسے میں نے یہ کرکٹ وہاں پہ کھیلی، پھر میں نے کمیونٹی ریلیشنز کمیشن تھا اور گریٹ ریس ریلیشن بورڈ آف گریٹ بریٹن تھا، ان کے لیے ٹرانسلیشن وغیرہ کا کام کیا. اور میں چونکہ خوشنویس بھی رہا ہوں، کتابت کرتا رہا ہوں، تو اس زمانے میں وہ انگلش اخبار یہ کرتے تھے کہ جو ایسے آتے تھے امیگرینٹس جو کہ انگلش میں زیادہ نابلد ہوتے تھے، بلکہ ان کے لیے وہ ترجمہ کرا کے اردو کا چوکٹا بنا کے اخبار میں چھاپ دیتے تھے. تو پھر ہم نے وہ کام کیا، ہم نے وہاں پہ تو یہ چیزیں کی. پھر یہ ہوا کہ میں شیفیلڈ چلا گیا تھا. شیفیلڈ میں وہاں پہ وہ رہا یوتھ لیڈر، اور کرکٹ کوچنگ کی میں نے ینگسٹرز کے کلبس کے ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے. اور بی بی سی بلہ بازیاں خوب ہوئی. ارے صاحب ایسی ویسی سمجھے. اور بی بی سی ریڈیو 4 پہ کچھ پروگرام وغیرہ دیے شیفیلڈ سے. تو بس یہ ایکٹیویٹیز رہیں. پھر ہم ایئر فریٹ میں اپنے ایئر لائن بزنس میں واپس چلے گئے. پھر اس میں آگے مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو قبلہ آپ کو چھٹی مل جاتی تھی؟ اچھا خیر، سوال تو آپ کا انتہائی غیر شریفانہ ہے، لیکن خیر میں جواب دے دوں گا آپ کو. چیز یہ تھی کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کا ماحول بچوں سے بہت زیادہ مذہبی تھا، بہت زیادہ مذہبی تھا. یعنی 15 سال کے ہوئے اور پردہ ہو گیا، یہ حالت تھی. آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن تربیت وہاں کی ملی ہوئی تھی. اچھا اب وہاں پہ یہ ہوا کہ پھر بعد میں جب ہم کارپوریٹ لیول پہ آ گئے تو وائس پریزیڈنٹ وغیرہ یہ ہوئے، تو بدقسمتی ہماری وہی لطیفہ کہ ہم نے سیکرٹری رکھی اور 2 سیکرٹریز کو ہم نے 2 مہینے بعد فائر کر دیا. تو ہمارے جو باس تھے ان کا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی وہ بات یہ ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کرنے لگتی ہے تو ان کو نکالنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ہمیں بہت ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ سے خبردار جو یہ حرکت کی ہے، اگر آپ کسی سے مایوس ہوتے ہیں تو آپ اس کو ٹرمینیٹ نہیں کریں گے، آپ اس کو میرے یہاں ٹرانسفر کر دیں گے. تو یہ رہا. لیکن نہیں، ایسی نہیں ہوئی، غلط فہمیاں ہوئی، مگر کوئی عشق نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی غزل لکھنے کے لیے عشق ضروری؟ نہیں، میرے خیال میں ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ بالکل ہاں بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مشاہدہ ہوتا ہے، تو آپ عاشقوں کا حلیہ دیکھ کر بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، ان کی فیلنگز کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو آپ نے ذاتی طور پہ کیا ہے. اب ہم لکھنؤ کے ریاض خیر آبادی کو دیکھ لیجئے کہ زندگی بھر شراب نہیں چکھی، لیکن شراب کے 364 مختلف پہلو قلمبند کر گئے وہ. واہ 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 واہ. تو کوئی شرابی بھی نہیں کر سکتا 364 پہلو قلمبند. ہمارے دوست ظفر امام قادری صاحب بہار میں، آپ ملے ظفر بھائی سے؟ میں جانتا ہوں. ظفر بھائی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے کہاں بیتھیا جگہ ہے وہاں بہار میں، وہاں سے کونے سے آپ کو پکڑائے جا کر کے. مدحت شیر صاحبہ ہماری دوست ہیں، علی گڑھ کی علیگ دوست ہیں، اور جو کہ ٹورانٹو میں ہوتی ہیں، وہ آداب کہہ رہی ہیں. اور یہ ہے مزاح کیا کہ آخری امام جو یوسفی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 2 دھاری تلوار ہوا کرتی. مزاح کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے مزاح؟
سب چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مزاح کا مقصد کیا ہے. دو دھاری تلوار تو ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے. ایک تو مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ تعمیری پہلو رکھتا ہو وہ، جی کیونکہ انسانی فطرت ایک عجیب سی چیز ہے کہ آپ اس کو کسی کوتاہیوں پہ اگر سنجیدگی سے ٹوک دیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کر پاتا. لیکن اگر آپ اس کو طنز و مزاح کے پیرائے میں پیش کرتے ہیں تو وہ ہنس کے سن بھی لیتا ہے اور بعد میں سوچتا بھی ہے. تو مزاح کا جو یہ ہاں تو یہ جو مزاح کا جو یہ پہلو ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کہ یہاں پر ایسی ایسی باتیں کہہ سکتا ہے شاعر جو کہ ایک سنجیدہ غزل کہنے والا کہے گا تو ہو سکتا ہے ان کی تاج پوشی ہو جائے، پٹائی وٹائی ہو جائے. اچھا صاحب، دو اور بھی ساتھی جڑ رہے ہیں. سنبل چشتی صاحبہ، ہماری چشتی صاحبہ یہاں ٹورانٹو کی ہیں، شاید آپ جانتے ہو. یہ علی برادری کے لوگ ہمارے آ رہے ہیں، وہ آداب کہہ رہی ہیں. اور وقار رئیس صاحب ہمارے دوست ہیں، پکرنگ کے ہی. وقار رئیس کو آپ جانتے ہوں گے، میں جانتا ہوں، وقار آپ بالکل بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ضیاء فاروقی صاحب دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں انڈیا. جی اچھا. بہت سے ماشاءاللہ کافی یعنی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے فیس بک پہ. تو حیدرآباد دکن کے ایک جواں سال مولانا ہیں، ان کا نام ہے ایسوسیٹ پروفیسر زاہد اللہ، جو کہ ہمیں گھور رہے ہیں بار بار اور دست بستہ بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب جنت میں ہو جائے. اچھا صاحب، یہ مولوی صاحب جنت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مگر اس کا ایک عجیب لطیفہ نما واقعہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ پہ کہیں میں نے کھولا تو دو آدمی میں گفتگو ہو رہی تھی اسی نظم کے اوپر. اچھا. اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے توہین مذہب کر رہے ہیں اور یہ واجب القتل ہیں. ارے توبہ. ہاں صاحب. اور دوسرے نے بہت ہی شستگی سے کہا کہ ہاں ان کا قتل بنتا ہے. تو میں گفتگو میں شریک ہوا اور میں نے کہا تو حضور پھر کب اور کہاں ملاقات ہوگی؟ پھر وہ ایک دم سے چونکے، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں وہی ہوں، اس کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. تو خیر معذرت. تو صاحب نظم میں حاضر کی دیتا ہوں. عنوان ہے وہی مولوی صاحب جنت میں. بھائی زاہد صاحب آپ کی فرمائش. ہاں بالکل، دعاؤں کے ساتھ. دعاؤں کے ساتھ. کہ وارد جنت ہوئے جب مولوی عبدالودود. بھائی سبحان اللہ. وارد جنت ہوئے جب مولوی عبدالودود، مستقل پڑھتے ہوئے چلا کے صلوات و درود. واہ واہ واہ. اور ایک نگاہ طائرانہ ڈال کر سب پر بزود، بولے کچھ اسلام کا خطرے میں لگتا ہے وجود. واہ. میری نظروں کو تو یہ ماحول کچھ بھاتا نہیں، کیسی جنت ہے کوئی اپنا نظر آتا نہیں. ایسی جنت ہے کوئی اپنا نظر آتا نہیں. ایسی جنت ہے کوئی اپنا نظر آتا نہیں. بھائی واہ. تب دو قدم آگے بڑھے تو حور ایک آئی نظر. واہ. حسن کی ہر دنیاوی تعریف سے تھی بالاتر. اس سے بولے کون ہو تم اور برقع ہے کدھر. واہ. اور کس جگہ رہتی ہو شاید پاس ہی ہو میرا گھر. واہ واہ. اور ہو ابھی ناقت خدا یا بس گئی دل شاد ہو. میں ابھی آیا ہوں سیٹ ہو لوں تو گھر آباد ہو. سبحان اللہ. تو صاحب سٹ پٹا کر حور بھاگی سن کے یہ ٹیڑھے سوال. لگ رہا تھا پا گئی ہے آپ کا حسن خیال. یہ ڈرے اللہ کو معلوم ہے سب دل کا حال. خاطر وحشی نہ ہو جائے کہیں جاں کا وبال. تو جانے کیوں جنت کا سودا تھا اور اکثر تھا مجھے. حجرے مسجد میں بھی سب کچھ میسر تھا مجھے. واہ واہ واہ. مکرر. حجرے مسجد میں جانے کیوں جنت کا سودا تھا اور اکثر تھا مجھے. حجرے مسجد میں بھی سب کچھ میسر تھا مجھے.
तब फिर ख्याल आया कोई मस्जिद नहीं आई नजर, क्या यहाँ अल्लाह का अपना नहीं है कोई कोई घर। घर, वाह, की सदा हक ने दिले इंसान है मेरा मुस्तकर, और सब महवे इबादत हैं बअंदाज़े दिगर। वाह, 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 वाह। तो पूछा यार अब कितने फ़िक़्हे कितने आलिम हैं यहाँ, वाह, जेरे मसलक पर हैं या सब गैर मुस्लिम हैं यहाँ। वाह, वाह, वाह। तो साहब सुन के मौलाना की बातें देख कर उनके ये गुण, हूर एक यूं दूसरी के कान में बोली के सुन, वाह, है मुझ मुनहनी से कद पे ये हंगामा राई की धुन, वाह, है मुजस्सम मानिए कुल्लो कलीलुन फितनतुन। फितनतुन। वाह, तो आदमी लगते नहीं मजमुए जिन्नात हैं, वाह, 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 अब बोलते सुनिए तो इन्ना अनकर असवात हैं। वाह, वाह, और साहब ये आखिरी बंद है कि इनके मजहब में नहीं थी क्या दिल आजारी हराम, वाह, कौन से मजहब को ये इस्लाम का देते थे नाम, वाह, और नाम पर अल्लाह के मरवाया सबको सुबह शाम, वाह, वाह, खुद नहीं हासिल किया लेकिन शहादत का मकाम, वाह, वाह, तो मुझको डर है हुर्रमा सबको लड़वाएंगे ये, और यहाँ भी अब जाती निजाम मुस्तफ़ा लाएंगे ये। वाह, 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 सुभान अल्लाह। भाई एक चीज आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जी, जो लोग तंज मजाक कह रहे हैं उनके हवाले से सिर्फ जी, जी, जी। कि अब इसमें जो ये जो है कि दो कदम आगे बढ़े तो हूर एक आई नजर, हम्म, और उसके बाद जब हमें ये कहना होता है कि दूसरा जो मिसरा आ रहा है यहाँ पे हमने 7 मिसरे लिखे और सबको काट दिया, जी, जी, क्योंकि हू का तस्वर हमारे एक दुनियावी औरत से जब मंसूब है, उसमें जी, कोई चीज आप मज़ाह में ये नहीं कह सकते जो औरत की तज़हीक या तौहीन पाई जाए। जी हाँ, जी हाँ। तो वो बहुत ही 7 को नाजुक चीज़ है। काट के हमें ये कहना पड़ा कि हुस्न की हर दुनियावी तारीफ से थी वालातर। ज़्यादातर बहुत अच्छे, जी हाँ, बहुत अच्छे। ये अच्छा बड़े डॉक्टर नाजुक साहब, पहलू हैं। वाह, 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 सुभान अल्लाह, मरहबा, मरहबा। शहाबुद्दीन अहमद साहब दोहा कतर से आपके चाहने वाले जी जी हमारे जी, सदफ मेरा इंटरनेशनल सलाम, मेरा चेयरमैन सलाम चाहिए। आपको आदाब कह रहे हैं, शाह भाई आदाब। और देखिए साहब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं आपके चाहने वाले, हमारे सीनियर साथी और वली आलम शाहीन साहब वाटवा से। अरे भाई, अरे साहब क्या कहते हैं, मेरा सलाम शाहीन कहिएगा। साहब आदाब। और हारून पटेल साहब टोरंटो से, फिरोज खान साहब देख रहे हैं, जिया फारूकी, हुमैरा, तबस्सुम, बहुत बहुत लोग माशाल्लाह। जाहिद साहब आपकी फरमाइश पूरी होगी, थोड़ी देर के लिए अब आप चुप से बैठेंगे, परेशान न करें किबला को। और देखिए बात मजाक की हो रही थी, तो ये संजीदा शायरी से लतीफ फजल गोई की तरफ आपने कैसे दिल लगा लिया, इस तरफ कैसे हिजरत की? देखिए होता ये कि संजीदा और तंजिया मज़ाहिर शायरी का ये हुआ कि जब से शेर व शायरी का शऊर पैदा हुआ और ख़ुसूसन जब कि कराची में आए, तो चचा सैयद मोहम्मद जाफरी, ज़रीफ जबलपुरी, दिलावर फिगार, नज़ीर शेख, मजीद लाहौरी, तो वाह, ये तमाम लोग जो थे इनका एक डंका बज रहा था, नाम गूंज रहा था, बहुत है ना? बहुत अच्छा, अच्छा फिर लाजवाब। इसी पस मंज़र में ज़रीफ लखनवी का मुतालिया भी मौजूद था जो हम होश संभालने से करते चले आ रहे थे। तो 1983 में जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ के हालात ने और महमेज का काम किया और कलम का रुख संजीदा शायरी से यकलख तंज़ो मज़ाह की तरफ मोड़ दिया फिर, ओके, जी हाँ, जी हाँ। समझे? तो वहाँ के हालात का था ये इस्लाह। अच्छा, उसकी वजह यही थी जैसे मैंने कहा कि रोक टोक खुशदिली से बर्दाश्त हो जाती है, मज़ाह के पैराए में, संजीदगी में नहीं होती है। अच्छा साहब, आपकी बेशुमार मज़ाहिया गज़लें, नज़में बहुत मारूफ, बहुत मशहूर हैं, मगर मौलवी साहब जन्नत में ये बिल्कुल एक लाजवाल नज़्म हो गई जिसे ग्लोबल शोहरत मिली, और इसका जमाल हमने दिल्ली के जश्न जी बहार में देखा और जी एनसीपीएल के जी मुशायरे में देखा,
اور جی جی پٹنہ صدف انٹرنیشنل کے مشاعرے میں دیکھا، اور پھر جی ان جی سب چیزوں کے بعد لکھنؤ. تو درست. قبلہ لکھنؤ آپ کو آج بھی یاد کرتا ہے، آہیں بھرتا ہے. کچھ اس سفر کی یادیں تازہ ہو جائیں. بہت ہی اچھا سفر تھا. ہم، ایک تو ویسے بھی سمجھیے کہ دسمبر سن 47 کے بعد سے اب اتفاق ہوا تھا، تقریباً 67-68 سال کے بعد جانا ہوا تھا. تو ہم، وہی صورتحال تھی کہ نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی، ہے نا. تو وہاں پہ اچھا پہلی چیز تو یہ تھی کہ وہاں جاتے ہی ایک عجیب سی بات تھی کہ جو میں خود توقع نہیں کر رہا تھا. مجھے نوجوان نسل کے اندر بھی ایک بڑا عجیب اخلاق و تہذیب ملی. ہم، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو کالج یونیورسٹیز کے بند ہونے کا وقت تھا صاحب. پٹی پڑے ہوئے تھے ڈبے کہ بچے بچیاں زمین تک میں بیٹھے ہوئے تھے، گنجائش ہی نہیں تھی. جیسے ہی میں اور آسیہ بیگم وہاں داخل ہوئے، آپ یقین کیجئے کہ 15-20 اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی سیٹیں چھوڑ دی ہم، اور کہیں گے نہیں صاحب آپ یہاں بیٹھیے. ہم نے نہیں بیٹھا، آپ لوگ بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ کو بیٹھنا ہو. یہ تھی حالت. تو یہاں تو آپ کھڑے رہیے، 6 مہینے بھی کھڑے رہیے تو کوئی بیٹھنے کی نہیں کہے گا آپ سے. ایک تو قبلہ یہ یہ چیز بات تھی. ہم نے آپ کو بتائی نہیں جی کہ میں نے پرچی پہلے بھجوائی تھی بچوں کو آپ نے کہ بھیجائی بھی تھی. ہاں ہمارے مرشد آ رہے ہیں، ذرا سمجھ جائیے. اچھا اچھا اچھا. تو اچھا ان میں سے بعض جو بگڑے ہوئے تھے وہ سنبھلنے کے بعد کے تھے. سمجھے نا؟ اچھا بالکل صحیح ہے. دیکھیے حمیرہ گلہ کر رہی ہیں کہ جاوید اتنے اچھے اچھے سوال تم ضامن بھائی سے پوچھ رہے، مجھ سے نہیں پوچھا تھا. حمیرہ سے کہنا یہ سارے سوالات میں حمیرہ سے پوچھوں گا. صاحب وہ واقعی بڑا یادگار سفر تھا ہندوستان کا. اور کسی غضب نے ہے. کہا ہے، ہم نے یہ کہیں ہاں پڑھا کہ کسی استاد کو اگر پرکھنا ہو ہم، تو اس کے ساتھ لکھنؤ کا سفر کرو بے اور شک. پھر دیکھو وہ تمہاری کیسے سائیکل کرتا ہے. تو اس سفر کے بعد عاجز میں بھی خاصی چمک آئی ہے. تو اس کے بارے میں بالکل آپ نے بالکل ہم دونوں نے لکھنؤ کو چھوڑ دیا، مگر بے شک. لکھنؤ ہمیں نہیں چھوڑ رہا. نہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہاں جانے کے بعد ایک ایک چیز، ایک ایک جگہ جو تھی، پھر اس کے بعد جب وہاں پہ گئے، کیونکہ آسیہ کا بچپنا گزرا ہے میرانیز ہاؤس میں، ظاہر ہے کہ یہ ان کے بیٹے کی نواسی ہیں. تو ایک ایک جگہ ایک ایک کمرہ جا کے ایسے دیکھا جا رہا تھا جیسے یہ ابھی کل چھوڑ کر آ گئی تھیں، آج واپس گئی ہیں. سمجھے؟ تو اچھا پھر یہ کہ ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کا رہن سہن کا انداز، گفتگو، اخلاق، تہذیب، یعنی کوئی تبدیلی نہیں تھی اس کے اندر. اور پھر آپ بالکل جب اس کے دونوں سرے ایسے دیکھتے ہیں آپ جو متضاد ہیں، تو آپ کو ایک عجیب سا دھکا لگتا ہے ذہنی طور کے اوپر، یار کہاں سے کہاں چلے گئے اور آپ آگے دوبارہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو حقیقت یہ کہ بھئی وہ ایک بہت ہی عمدہ سفر تھا ہمارا. اس کے بعد بھی ہم نے ان لوگوں سے رابطہ رکھا اور ابھی پھر بھی دل چاہتا ہے میں جاؤں گا ضرور، طبیعت ٹھیک ہو جائے تو. لکھنؤ کے سفر پہ یاد آیا کہ اس وقت کیونکہ ہم ساتھ ساتھ تھے، جی ہاں آپ ہی کے اور بھابھی ہماری جو ان کے پیچھے پیچھے ٹیشو پیپر دے، جب یہ رو رہی تھی تو میں نے ٹیشو پیپر دیا تھا. تو جی ہاں وہ صحیح صحیح. ہمارا ایک دوست وہاں یہ انہوں نے بتایا کہ ہاں صاحب آپ کی بھابھی یعنی ہماری باجی جی لکھنؤ میں، یہ لکھنؤ چھوڑ کر چلی گئیں، اگر لکھنؤ میں ہوتی تو میر انیس کوٹھی میں ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آداب کرنے ٹکٹ لے کر آتے. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ جو بھی لوگ آئے تھے وہ میرا ٹکٹ لگا کر آئے تھے. اور ان کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی، اب یقین مانیے کہ ان کے وہ عزیز اور رشتہ دار آئے ملنے کے لیے، جی جی. اور میں نے وہ جملے سنے ہیں جن کو سننے کے لیے کان ترس جاتے تھے. واہ واہ واہ. اردو زبان کی بات کر رہا ہوں میں. جی ہاں زبان جی کی بات. جی. نہیں، لکھنؤ کی سادگی تو ہے ابھی، حالانکہ بہت کچھ بدل گیا. ہمارے پرویز جعفری صاحب، پرویز جعفری کہہ رہا ہوں، یہ پرویز ملک زادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں جی. اور ان دنوں بھی ملنے آئے تھے، یہ ملے تھے ہم لوگوں سے. تو میر انیس کی بات نکلی ہے اور رسائی ادب پر آپ کی گہری نظر ہے. تو آپ نے بڑے دلسوز سلام بھی کہے ہیں، میں نے پڑھا ہے. تبرکن کچھ اشعار وہ بھی ہو جائیں. میں آپ کو ایک دو ہاں کہا تو ہے میں نے، کافی لکھا ہے میں نے. جی جی یہ کر لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ رسا کا ویسے تو نہیں ہے مضمون، میں آپ کو ایک سلام کے 2 شعر سنا دیتا ہوں. جی جی. سمجھے آپ؟
सलाम का एक मतला और एक शेर सुन लीजिए, और वो ये है कि जानते हैं वो मुझे, ये जानते हैं वो मुझे जिनके सना खानों में हूँ, जानते हैं वो मुझे जिनके सना खानों में हूँ, मैं अभी से आलमे बाला के ऐवानों में हूँ। हाय हाय हाय, मैं अभी से आलमे बाला के ऐवानों में हूँ। जानते हैं वो मुझे जिनके सना खानों में हूँ, मैं अभी से आलमे बाला के ऐवानों में हूँ, और चादरे तत्हीर का गोशा मेरे हाथों में है, चादरे तत्हीर का गोशा मेरे हाथों में है, मुझसे अब क्या पूछना मैं किनके मेहमानों में हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। चादरे तत्हीर का गोशा मेरे हाथों में है, मुझसे अब क्या पूछना मैं किनके मेहमानों में हूँ, जानते हैं वो मुझे जिनके सना खानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जामिन भाई, ये क्लासिकी ये जो रसाई अदब है, शेर सुखन के लिए क्या अनीस का मुताला जरूरी? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़रूरी है, और उसकी एक जो बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि देखिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये रसा का जो सिलसिला है दरअसल ये है क्या, जी, है ना। एक बात, दूसरी बात ये कि रसा इंसानी फितरत के साथ साथ है रोज़े अज़ल से, क्योंकि हम जिस तरह की पुरानी तारीख देख रहे हैं, उठा के देखते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि ऐसी ऐसी पुरानी जो सुमेरियन और अकादियन जो तहजीबें हैं, वहाँ से शवाहिद मिले हैं कि जहाँ पर के जहाँ पर के लोगों ने मरने वालों के ऊपर जो है वो सोगवारी का इजहार किया है, और रसा के माने तो दरअसल जो है वो किसी मरने वाले के खूबियों का बयान करना है, सिर्फ खूबियों का बयान करना है, वो था रसा। उसके बाद फिर उसकी शाखें होती चली गई। अज़ा क्या है? अज़ा के माने दरअसल जो हैं वो सिर्फ हैं उसके आपके क्या कहते हैं, अरे भाई अल्फाज निकल जाते हैं, सोगवारी के दुख के तो अय्याम अज़ा कहलाते हैं, सब्र के और दुख के अय्याम अज़ा। तो अज़ा जो है वो सब्र का, दुख के ऊपर सब्र का नाम था। इसी जैसे नौहा और मातम में दो अलग अलग चीजें होती थी। तो ये तमाम चीजें जो है कब से चली आ रही हैं, तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि गिलगमेश का आप उठा के देख लीजिए, वही था। फिर उसके बाद हमें आपके उर वगैरह का इलाका मिलता है जो कि कदीम इराक का था, वहाँ पे तकरीबन 3500 साल पुराने मिल गए हैं। पेरिस वगैरह के अंदर आपको मिल जाएंगे। चीन के अंदर एक शायर गुजरा था विथ एन के नाम से, उसने जनाब अपने बाप के मरने पर लिखा था, नाम मर्सिया लिखा था। ये सारा रसाई कलाम है दुनिया में फैला हुआ। तो ये इंसानी तहजीब का साथ दिया है इसमें, तो उससे मफर नहीं है। टोरंटो से हमारे सिकंदर अबुल खैर साहब, बड़ा अच्छा शायर हमारा टोरंटो का, बहुत उम्दा साहब, बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त, बहुत उम्दा इंसान भी, बहुत उम्दा। जी हाँ। विशाली माथुर साहिबा देख रही हैं, और मुश्ताक अहमद साहब देखिए दरभंगा, मिली दरभंगा से हमारे बड़े अजीज दोस्त मुश्ताक साहब देख रहे हैं। आदाब मुश्ताक। और अजरा मनाज साहिबा कलकत्ते से देख रही, तो कलकत्ते में बड़े चाहने वाले आपके हैं साहब। तो ये सवाल ये था, देखिए यहाँ एक मैं देख रहा हूँ, यहाँ मैसेज भी पढ़ता जा रहा हूँ साथ साथ आपको। हजरत कोई मद्दाह जो है वो ये कमेंट कर रहे हैं कि सवाल कम और कलाम ज्यादा, मुझे धमकी दे रहे हैं कि सवाल कम करो, कलाम ज्यादा सुनो। तो आप ये गजल हो जाए जी साहब। गजल में आपको, अच्छा अभी तो मैं आपको गजल सुनाई है ना कोई, ये धमकी यहाँ मिल रही है, तो जैसे जैसे बात हो रही है मैं उसको, आपने गजल नहीं सुनाई, आपने वो सुनाया था। हाँ गजल भी सुनाई, तो और सुनाइए, ये आपका दिन है। अच्छा तो ये सुन लीजिए आप, चलिए ये गजल सुन लीजिए साहब। जी जी अता। मतलब है कि लहजे की हलावत में वो अनमोल रहा है, लहजे की हलावत, लहजे की हलावत में वो अनमोल रहा है, हर बार मगर जख्म नए खोल रहा है। सुभान अल्लाह। लहजे की हलावत में वो अनमोल रहा है, हर बार मगर जख्म नए खोल रहा है, और वो हुस्न की खैरात न देने पे है माइल, वो हुस्न की खैरात न देने पे है माइल, और हम हैं कि सदा हाथ में कशकोल रहा है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। वो हुस्न की खैरात न देने पे है माइल, और हम हैं कि सदा हाथ में कशकोल रहा है। वाह। और ए होशो खिरद
वक्त नहीं इज़्न सुखन का, اے ہوش و خرد، اے ہوش و خرد وقت نہیں اذن سخن کا، خاموش کے سر چڑھ کے جنوں بول رہا ہے. ہاں 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 ہاں، خاموش کہ سر چڑھ کے جنوں بول رہا ہے. اے ہوش و خرد وقت نہیں اذن سخن کا، خاموش کے سر چڑھ کے جنوں بول رہا ہے. واہ واہ اور واہ ہر سمت ہے گھنگھور گھٹا سائقہ بردار، واہ واہ واہ، ہر سمت ہے گھنگھور گھٹا سائقہ بردار، اور طائر فکر اڑنے کو پر تول رہا ہے. طائر فکر اڑنے کو پر تول رہا ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر واہ واہ سمت ہے گھنگھور گھٹا سائقہ بردار، اور طائر فکر اڑنے کو پر تول رہا ہے. بھائی، واہ 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 اور یہ مسند انصاف ہے محروم بصارت، واہ یہ مسند انصاف ہے محروم بصارت، ہر حرف صداقت میں یہاں جھول رہا ہے. واہ 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 واہ. ہر حرف صداقت میں یہاں جھول رہا ہے، اور آئینے سے نظریں وہ ہٹائیں تو نظر آئے، واہ، آئینے سے نظر نظریں کو وہ ہٹائیں تو ہٹائیں نظر آئے. تو نظر آئے. میں ڈول رہا ہوں کہ جہاں ڈول رہا ہے، ہائے 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 ہائے. میں واہ واہ ڈول رہا ہوں کہ جہاں ڈول رہا ہے. واہ واہ اور واہ. یہ ہے کہ صاحب یہ لاش یقیناً کسی سچائی کی ہوگی، واہ، یہ یہ لاش لاش یقیناً یقیناً کسی سچائی. سچائی کی ہوگی، جم جم کے ہر ایک قطرے خون بول رہا ہے. واہ 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 واہ. جم جم یہ کے ہر لاش ایک- یقیناً کسی سچائی کی ہوگی، جم جم کے ہر ایک قطرے خون بول رہا ہے. واہ اور اس کا واہ واہ مقطع سماعت فرما لیجئے کہ ضامن کوئی ہوگا نہ کبھی گوش برآواز، واہ ضامن کبھی ہوگا نہ کوئی گوش برآواز، یوں زہر سماعت میں جو تو گھول رہا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ قبلہ، خطاب ہے. یہ کچھ اور ساتھی ہمارے جڑے ہیں. سیا سجدیو صاحبہ ہیں، انڈیا کی جی اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھی آداب آپ کو کہہ رہی ہیں، آداب. اور دعا. اسما حسن صاحبہ ٹورانٹو سے، مسز آگا سے دیکھ رہی جی ہیں. جی جی اور جی. شہاب الدین بھائی تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ. اور محمد عارف اعظمی، آداب حضرات، آپ سبوں کو آداب. اور فہیم انور صاحب دیکھ رہے ہیں کلکتے سے. ماشاء اور اللہ. تبسم اعظمی صاحبہ، منظر بھائی بھی دیکھ. اچھا، یہ معاملہ جو مزاح کا ہے، چسکا جو ہے صاحب، یہ چھوڑے نہیں چھوٹتا، اور میں بھی اس کا بیمار ہوں. تو کچھ مزاحیہ قطعات عطا ہو جائے. مزاحیہ قطعات، چلیے مزاحیہ قطعات لے لیجئے. ایک تو آپ لطیفہ ہی سن لیجئے مزاحیہ. کیا سنائی؟ یہ صاحب سنیے. پتا ہے کہ کہا نجومی سے لڑکی نے رشتے آئے ہیں دو، واہ. کہا نجومی سے لڑکی نے رشتے آئے ہیں دو، نصیب والا بتا دیجئے ان میں کون سا ہے. نصیب والا بتا دیجئے ان میں کون سا کہا ہے. نجومی سے لڑکی نے رشتے آئے ہیں دو، نصیب والا بتا دیجئے ان میں کون سا ہے. ستارے دیکھ کے تینوں کے یہ کہا اس نے، ستارے دیکھ کے تینوں کے یہ کہا اس نے، نکاح پہلے سے ہے خوش نصیب دوسرا ہے. واہ 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 واہ. ستارے دیکھ کے تینوں کی یہ کہا اس نے، نکاح پہلے سے ہے خوش نصیب دوسرا ہے. خوش نصیب دوسرا ہے. واہ واہ ہے، سمجھ آپ. جی. اور ایک یہ ہے، چونکہ کسی کا نام نہیں، ایک قطعہ اور سن لی جی. ہاں. اچھا، یہ جو میں اب آپ کا قطعہ سنا رہا ہوں، بیس زاکانی ایران کا ایک بہت ہی مشہور تھا، وہ بڑا غضب کا طنز و مزاح کہنے والا تھا. تو ایکچولی یہ اس کا ایک ترجمہ کیا ہے میں نے. اچھا. ہاں، یہ خیال میرا اپنا نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے. جی جی. پوچھا آدم سے کیا فلاں پر بھی، پوچھا آدم سے کیا فلاں پر بھی آپ کی ولدیت کا ہے اطلاق. اچھا. پوچھا آدم سے کیا فلاں پر بھی آپ کی ولدیت کا ہے اطلاق. بولے آدم اگر یہ سچ نکلا، ابھی حوا کو 3 بار طلاق. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہمارے عالم غازی پوری صاحب ہمیں بڑے اچھے دوست ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آداب کہہ رہے ہیں. اور عزیز بھائی بھی جڑے ہیں. آپ سبوں کو بہت بہت آداب. سیاج صاحبہ آپ کو بھی آداب، تعریف کر رہی ہیں.
اور کسم نجاون ہمارے دوست ہیں، ہمارے محلے کی ہیں صاحب، ہمارے محلے سے دیکھ رہی ہیں آشوا سے، اور محمد عارف اعظمی صاحب دیکھ رہے ہیں. آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت آداب. اور جتنی دیر آپ گلا تر کر رہے ہیں میں سبوں کا شکریہ ادا کرتا چل رہا ہوں. اچھا، ایک بڑے مزے کا کمنٹ آ رہا ہے کہ کوئی ایک فرمائش یہ آ رہی ہے، ماشاءاللہ فوٹو میں نقاب، فوٹو جو ہے وہ نقاب والا ہے اور نام بتانے سے منع فرما رہی محترمہ، اور فرمائش بھی بہت غضب کی ہے کہ محبت کے مارے جہنم میں جائیں. نہیں، محبت کا جب آپ ذکر کے آتا چاہنے ہے، والے کیسے کیسے، دیکھیے محبت کا جب ذکر آتا ہے تو احتیاطاً نقاب ڈال ہی لینا چاہیے. تو یہ سن لیجیے صاحب، یہ محبت کے مارے جہنم میں جائیں، بھائی واہ، محبت کے مارے جہنم میں جائیں تو کیا مرد سارے جہنم میں جائیں، مرد سارے جہنم میں جائیں. دیکھیے صاحب، صحیح محبت کے فرمائش ہے مارے صاحب. جہنم میں جائیں جی تو کیا مرد سارے جہنم میں جائیں، اگر ان کے بھی ایسے ہی ہیں ناز نخرے، واہ، اگر ان کے بھی ایسے ہی ہیں ناز نخرے تو حوروں کے لارے جہنم میں جائیں، تو حوروں کے لارے جہنم میں جائیں، اور انہیں ایسے دیکھو اور ایسے نہ دیکھو، انہیں ایسے دیکھو اور ایسے نہ دیکھو، یہ آداب سارے جہنم میں جائیں، یہ آداب سارے جہنم میں جائیں، اور وہ اچھا لگا کیوں یہ اس کی ہے غلطی، وہ اچھا لگا کیوں وہ اچھا لگا کیوں یہ اس کی خطا ہے، وہ اچھا لگا کیوں یہ اس کی خطا ہے، تو ہم کیوں بیچارے جہنم میں جائیں، وہ اچھا لگا کیوں یہ اس کی خطا ہے تو ہم کیوں بیچارے جہنم میں جائیں. اور صاحب یہ ہم سب کو تجربہ ہے اس چیز کا، آپ بھی شامل ہیں اس میں، کہ نگاہیں بتا دیتی ہیں بیویوں کی، نگاہیں بتا دیتی ہیں بیویوں کی کہ سرتاج پیارے جہنم میں جائیں، کہ سرتاج پیارے جہنم میں جائیں، اور ہمیں اس کا چہرہ اور آنکھیں ہیں کافی، یہ چاند اور تارے جہنم میں جائیں. اور غزل میری سن کر ایک آواز آئی، غزل میری سن کر ایک آواز آئی، یہ سارے اشارے جہنم میں جائیں، اور خلوص و محبت ہے ضامن کی دولت، یہ نفع خسارے جہنم میں جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. صاحب حیدرآباد دکن سے ہمارے بڑے اچھے دوست اسلم فاروقی صاحب آداب کہہ رہے ہیں. اسلم بھائی آداب آپ کو بھی، اور سارے آپ کے چاہنے والے انجوائے کر رہے ہیں اس کو. نصرت جہاں صاحبہ دیکھ رہی ہیں میرے خیال میں کلکتے سے، اور عظمیٰ عرفان صاحبہ بہت بہت شکریہ. تو یہ تو ساری باتیں ہوتی رہی، ہم سنتے رہیں گے. آج جو مزاح لکھا جا رہا ہے تو کیا آپ اسے مطمئن ہیں قبلہ، چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو؟ نہیں صاحب، دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ صرف مزاح کے محدود حوالے سے بات کی تو اسی پہ بات کروں گا میں. جی پہلے مزاح پھر بعد میں دوسری. ہاں، بات یہ ساری کہ طنز و مزاح میں وہی بات آ جاتی ہے کہ مقصد کی، اگر مقصد صرف یہ ہے کہ صاحب لوگوں کو ہنسانا ہے، اور کسی بھی طرح سے آپ ہنسائیں، تو سوال یہ کہ آپ نے ہنسا تو لیا، لوگوں کو اس سے فائدہ کیا پہنچا، وہ ہنسا کے چلتے بنے اور پھر کچھ حاصل حصول کچھ نہیں ہوا. ایک بات تو یہ ہے، کیا وہ کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں یا نہیں تعمیری طور پر، ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا ادب کے معاملے میں کہ کیا ہم ہر آدمی کے معیار پہ پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی شعر پڑھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس کا ذوق ہونا چاہیے، اس کے بغیر وہ نہیں کر سکے گا. بالکل. اگر ذوق کو اپنے بلند نہیں کر سکتے تو وہ ان کو نقصان ہی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، شاعر کا وقت ہی ضائع ہو رہا ہے. تو میری تو کوشش یہ ہوگی کہ میں جو ایک معیار ہے اس کو قائم رکھوں. جوڑ صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ وہ آپ بہت سی چیزیں ایسی کہتے ہیں لوگوں کے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے کہا میں تو عام آدمی کے لیے کہتا ہی نہیں ہوں. تو چیز یہ ساری کہ اگر لوگ ابھی اس وقت تمام لوگ جو ہیں آئے ہیں، یہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام دنیا میں مختلف ممالک میں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان میں ایک شوق ہے، ذوق ہے، تو یہ پھر کوشش کرتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں چیزوں کو. لیکن اگر سمجھنے پہ ایک آدمی مائل ہی نہیں ہے،
تو کیا آپ اس کے لیے بھی لکھیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں تو نہیں لکھیں گے. نہیں لکھیں. تو مقصد جو ہے، اچھا آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ صرف اگر ہنسنا ہنسانا مقصود ہے تو بھائی آپ اس میں لطائف سنا دیجئے. لوگ بہت ہنستے ہیں ان پہ، لطیفوں کے پر. لطیفوں پہ. جی ہاں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تعمیری پہلو. اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے تقریباً 2-3 سال سے طنز و مزاح کہنا بند کر دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں صرف سنجیدہ کہہ رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے. وہ دور اب رہا نہیں ہے بالکل. نہیں، اس وہ کے دور علاوہ رہا بھی نہیں. پکڑ پنا، یعنی وہ جی میں یہ ایکسپریشن جو ہیں اس میں کے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا بہت ہوں. ہلکا سا لفظ ہے یہ، مگر یہی ہے. میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ میں طنز و مزاح کے پہلو سے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، نئے کہنے والے ہوں یا پرانے ہوں. دیکھیے، انسانی زندگی میں عورت کا مقام جو ہے، اس کی جو تاریخ کا آغاز ہے وہ بڑے تقدس کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری زندگی میں جو پہلی 2 عورتیں داخل ہوتی ہیں وہ ایک ماں ہوتی ہے اور ایک بہن ہوتی ہے. سمجھا؟ یہاں پر بیوی کا مذاق اڑانا، عورت کا مذاق اڑانا، یہ ایک روز کا معمول بن گیا ہے طنز و مزاح کے اندر. سمجھا؟ اور مجھے کچھ یہ چیزیں کبھی بھائی بھی نہیں، مجھے یہ چیز کبھی پسند بھی نہیں آئی. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں اوائڈ کرنا چاہیے. اور عجیب بات ہے، میں عورت کے ظرف کی یہاں داد دوں گا کہ بہت کم عورتوں نے اپنے شوہروں کا اتنا مذاق اڑایا ہوگا جتنا کہ یہ مرد اڑا رہے ہیں عورتوں کا مذاق. تو سنگین یہ معاملہ. چیز مناسب نہیں ہے، یہ چیز نہیں مناسب، بالکل. اور ایک بات دیکھیے، سید محمد جعفری کو لے لیجیے آپ خاص طور پہ، اور بڑے بڑے ان کو لے لیجیے. عورت کا تمسخر بہت کم اڑایا گیا ہے. جی ہاں. محمد چکن تو آپ کو ملے گا ہی نہیں کہیں بھی. ملے گا. تو اس عظیم چیز کو اگر اس سے پرہیز کریں. ہاں، بڑا شاعر جعفری صاحب، بڑے. اچھا صاحب، یہ ہمارے بہت اچھے دوست، آپ کے بہت بڑے چاہنے والے، اس وقت میرے خیال میں لاہور سے احمد سلمان صاحب دیکھ رہے ہیں. سلمان آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. سلمان بھائی آداب، تھینک یو سو مچ. آپ کہہ رہے ہیں میں بہت دیر سے خاموشی سے سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مگر میں بہت دیر سے شامل ہوں. بہت بہت شکریہ. اور دوحہ قطر سے ہمارے ایک اور دوست ندیم جیلانی صاحب، ڈاکٹر ندیم جیلانی، اچھے شاعر ہیں بہت، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. آداب ندیم بھائی. اور محمد شاہد رضا صاحب دیکھ رہے ہیں، اور اسلم فاروقی بھائی، اسلم فاروقی دیکھ رہے ہیں، تبسم اعظمی، یہ سارے لوگ. اسلم صاحب حیدرآباد سے، ان کا ایک سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے کہ مجتبیٰ حسین سے آپ ملے ہوئے ہیں. مجتبیٰ حسین صاحب حیدرآباد کے جو مزاح نگار تھے، خاکہ لکھتے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا رائے؟ ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے بارے میں آپ کی رائے پوچھیں. صاحب میں مختصر یہ کہوں گا کہ غضب کا قیامت کا لکھنے والے، سمجھا؟ اور دونوں چیزیں تھیں. ایک تو ان کا فکر، خیال، ان کی تحریر، اور پھر ان کا پڑھنے کا انداز، وہ بھی قیامت تھا جو کہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. میں ان سے بہت زیادہ نہیں ملا ہوں، لیکن ہاں میں نے ان کو سنا کافی ہے. نہیں، مجتبیٰ بھائی ہمارے بڑے کرم فرماؤں میں تھے، بہت زیادہ انہوں نے ہم بہت مہربان بھی تھے. وہ حیدرآباد جب ہم لوگ گئے آپ کے ساتھ، کیونکہ مسئلہ تھا کہ صرف 3 شہر تک جانے کا تھا، تو زاہد الحق کی خواہش کے باوجود آپ کو حیدرآباد ہم نہیں لے جا سکے تھے. اور حیدرآباد میں بڑے اچھے اچھے پروگرام ہوئے. حالانکہ آپ مجھ کو میری عمر کو دیکھتے ہوئے شاعرات میں بھی لے جا سکتے تھے. اچھا، کوثر عثمانی بھائی ہمارے علیگ دوست ہیں، نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. کوثر بھائی بہت بہت شکریہ. یہ تو تھی مزاح کے بارے میں باتیں، اور مگر یہ سلسلہ آگے بڑھنے سے پہلے محمد جعفری صاحب کی بار بار بات ہوئی، آپ کے چچا حضور ہمارے بھی پسندیدہ شاعر. یہ جعفری صاحب کا ایک آدھ شعر قطع کوئی سنا دیں، کوئی یاد ہوا؟ محمد چچا کا ارے یہ تو کیونکہ ذہن میں اٹھائی نہیں نا. اچھا صاحب، جب تک میں ظریف جبل پوری کا کے 2 ایک شعر سناتا ہوں تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ ظریف صاحب کہتے ہیں کہ جس کا ہے مجھے نشہ وہ افیون ہو تم، جس کا ہے مجھے نشہ وہ افیون ہو تم، وہ گرمی حسن مئی جون ہو تم، وہ گرمی حسن مئی جون ہو تم،
اور واپس آیا میرا شباب رفتہ, ہمدرد دوا خانے کی معجون ہو تم. ہائے 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 ہائے, کیا کہنا, کیا کہنا, کیا ظریف کیا صاحب کہنا. تھے جی. تو بالکل بالکل. یاد اگر آیا ہو تو سنائیے. پٹنہ سے صاحب ندا فردوس صاحب بہت ہی ینگ شاعرہ, بہت اچھی شاعرہ ہیں, آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. شگفتہ حفیظ کلکتے سے دیکھ رہی ہیں, آپ کو آداب. اور ڈاکٹر شریف خان اور یہ سارے دوست ہمارے بڑے دور دور سے اور ہر طرف سے پھیلے ہوئے ساری دنیا میں, وہ آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. مزاح کے بعد پھر ذرا سا سنجیدہ شاعری پر آتے ہیں کہ ضامن بھائی شاعری بھی جو ہو رہی ہے آج کل اردو میں, تو کیا آپ اس سے متاثر ہیں؟ یعنی ان جنرل جو شاعری ہو رہی ہے, پھر ہم آئیں گے شمالی امریکہ پہ, تو ان جنرل اردو کی شاعری اس کا کیا معاملہ؟ صاحب شاعری تو خیر اچھی ہو رہی ہے, اور شاعری تو میرے خیال میں ہر دور میں ہی اچھی ہوئی ہے, اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں. لیکن جو موجودہ دور میں ہے, کہنے والے بھی ایسے ایسے موجود ہیں ہمارے ہاں. اگر آپ دیکھیے کینیڈا میں بہت نام موجود ہے, ایک سے ایک موجود ہے. عرفان ستار بہت عمدہ شعر کہہ رہے ہیں, شاق حسین کا بڑا نام ہے, اور یہ تو ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایک اور صاحب ہیں جو کہ عام طور پہ منظر عام پہ نہیں آتے, مگر یہ کہ کلاسیکل انداز ان کا بڑے قیامت کا ہے, بڑے اچھی شعر کہتے ہیں. ان کا نام ہے رشید صدیقی. رشید بڑا اچھا شاعر ہے, رشید صدیقی بہت عمدہ, بہت بہت عمدہ شعر کہنے والے ہیں, سمجھے. تو یہ ہیں, یہ لوگ ہیں تام کہنے والے. لیکن جہاں تک کہ تعلق ہے کہ ہاں طرز خیال بدلا ہے, لوگ جدیدیت اور ماں جدیدیت, آپ مواد جدیدیت سب کے نعرے مار مور کے جو بھی آئے ہیں, ایک ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے جس کو میں سنتا ہوں تو مجھے وہ شیخ سعدی کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ انسانی فطرت سے باہر نکل کر جو شاعری ہوگی, مجھے اس نے کبھی اپیل نہیں کیا. انسانی فطرت سے باہر نکل کر. اور شیخ سعدی نے ایک جگہ بڑا اچھا کہا تھا کہ تو کارے زمیرہ نے کیوں ساختی کہ بے آسمان نہیں پرداختی, کہ کیا تو نے دنیا کے معاملات کو سب کو نمٹا لیا ہے جو تو آسمانوں کا رخ کر رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ جو چیزیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ تو مطمئن نہیں ہوں. میرا انداز کیونکہ رہا ہی کلاسیکل ہے, اور یار میری گھٹی میں کلاسیکی نظم مزق پڑا ہوا ہے, وہی ڈکشن پڑی ہوئی ہے, تو وہی طرز فکر و خیال ہیں. تو مجھے نئی شاعری نے اتنا نہیں کیا. لیکن ہاں اس میں جب چونکانے والی شاعری سامنے آتی ہے نظم کے میدان میں, جیسے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے حمیرہ نے بہت اچھی چیز کہی ہے, شاہدہ حسن بہت عمدہ کہہ رہی ہے, سمجھے آپ, اور آپ کے نصرت نے بہت اچھی چیزیں کہی ہیں, عشرت آفرین نے بہت عمدہ چیزیں کہی ہیں. عشرت بہت ہی اچھی. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ ہیں جہاں پر کہ آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں بہت ہی عمدہ شاعری, بہت عمدہ شاعری. اور حضرات فرمائشوں کو ذرا روکیں کیونکہ وقت بھاگتا جا رہا ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے. ہاں ہمارے پاس کتنا ہے؟ سلمان, ہم نے منع کیا ابھی, مگر سلمان بھائی کی فرمائش پہلے کی تھی, ہم نے دیکھا نہیں. سلمان کہہ رہے ہیں کہ کالم نگاری پہ ایک نظم ہے, اس کی فرمائش کریں ضامن بھائی سے. نہیں اس میں تو میرا خیال نہیں ہے وہ. اچھا ایک منٹ, کیا نام تھا اس کا نظم کا؟ نظم بھائی سلمان, نظم کا نام کیا؟ کالم نگاری پہ کہہ رہے ہیں کوئی. اچھا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں طارق سید صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شریف خان صاحب بہت شکریہ. اور جب تک ضامن بھائی نظم دیکھ رہے ہیں تو نظر آئی نہیں صاحب. اچھا بھیا سلمان سوری, ہاں نکال کے رکھی نہیں نا میں نے وہ. ایک سیکنڈ. اور اگر دیکھ لیں آپ. اچھا صاحب اس دوران ہم دوستوں کا شکریہ ادا کرتے چلے. سلمان اطہر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں. محمد عارف اعظمی صاحب کی فرمائش ہے, بھیا فرمائشیں اب کم کیجئے, وقت اب ہمارے پاس نہیں ہے. اور
बेकल उत्साही के बारे में पूछ रहे हैं साहब। बेकल उत्साही बड़ा संजीदा और अच्छा बड़ा शायर हमारे दौर के चले गए। और बेकल उत्साही, आपने बेकल उत्साही को सुना जामिन भाई? जी, मैंने उनको सुना और उनकी खास तौर पे ताजमहल से मुताल्लिक़ बहुत चीज़ थी। अगर आपके पास वक्त हो तो ये मैंने क्योंकि ढूंढ लिया। सलमान, हाँ, मैं सलमान की फरमाइश है भाई, चाहूँगा उसको पूरा करना, कि वरना ये मुझे पकड़ेंगे बाद में। तो आरिफ भाई ताजमहल की तारीफ कर रहे हैं जामिन साहब के, बेकल उत्साही साहब के गीत, और ये बहुत, मैं भी बहुत बड़ा उनका मोतरफ, बहुत उनको बेशक। चाहता था। लखनऊ में मुलाकातें भी हुई, और मेरी मुलाकात बेकल उत्साही साहब से मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब की वजह से हुई। उनके साथ बिल्कुल। मैंने मुशायरा भी पढ़ा। अच्छा हजरत अता हो जी। अच्छा साहब, ये सज्जाद हैदर साहब लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जमीर जफर साहिब, जानीर जफर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा साहब, ये फलाही कालम निगारी ये है जिस किस्म के लोग लिख रहे हैं, एक से एक बेतुके मौज़ूआत पर बेतुकी तहरीरें। जी जी जी। तो ये उसके ऊपर है कि किस किस्म के किस्म के जो है वो उन्वानात पे वो लिख रहे हैं। तो ये वाक़या पेश आया था, तो इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया है। इसका उन्वान है फलाही कालम निगारी। उज़मा की भी ये फरमाइश, उज़मा की भी है, और ये हुमैरा रहमान भी, ये सारे लोग इसी नज़्म की फरमाइश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कि साहब शौक है मुझको न है आरज़ुए नामो नमूद। वाह। शौक है मुझको न है आरज़ुए नामो नमूद, अपनी तहरीर से कारी की खुशी है मकसूद, और मकसद लौह कलम उसकी फलाह बहबूद, जाने क्या होता अदब में जो न होता मौजूद। मकसद लौह कलम उसकी फलाह बहबूद, जाने क्या होता अदब में जो न होता मौजूद। मौजूद। तो इसको कहते हैं मशीयत का वैदा होना, एक एहसान है अदब पर मेरा पैदा होना, और कहना पड़ता है निकल आती है जब बात से बात, कि मेरे कॉलम हैं अजब मुख्तलिफुल मौज़ूआत, और मुझको कुदरत ने अता की है ये तुरफा सौगात, सामने में ठहरे मेरे किसको है ये पाए सबात। कौन इस फन में भला मुझसे लड़ाए पंजा, कौन इस फन में भला मुझसे लड़ाए पंजा, अगले कॉलम का है उन्वान मेरे इस्तंजा, अगले कॉलम का है उन्वान मेरे इस्तंजा। तो साहब उसमें पढ़िएगा कि लोटे को उठाएं कैसे, उसमें पढ़िएगा कि लोटे को उठाएं कैसे, और उठ जाए तो टोंटी को झुकाएं कैसे, और धार कैसी हो उसे काबू में लाएं कैसे, दूसरे दस्ते मुबारक को बढ़ाएं कैसे, फोन कर लीजिए अगर बात बनाए न बने, एक तरीका है जो तहरीर में लाए न बने, आप जितनी हाजत हो भरें उससे सिवाया पानी, जितनी हाजत हो भरें उससे सिवाया पानी, आपने हद से ज्यादा जो बहाया पानी, फिर जरा देखिएगा रंग जो लाया पानी, और फर्ज कीजिए कि किसी तौर न आया पानी, तो ऐसी हालत में जो आ जाए ख्याल अच्छा है, काम अच्छा है वो जिसका के मुआल अच्छा है। और सर ये आखिरी बंद है कि आप घबराइए मत जहन कुशादा रखिए, आप घबराइए मत जहन कुशादा रखिए, इस मुसीबत से निकलने का इरादा रखिए, और जो भी आइंदा ग़िज़ा खाएं वो सादा रखिए, और टॉयलेट रोल भी नर्म और ज्यादा रखिए, और रंग कागज का अगर बाद में उन्ना भी है, ये किसी मुर्गे मुसल्लम की उफकता भी है। वाह वाह वाह। इस दौरान हमारे बहुत ही अच्छे साथी अख्तर शौकत साहब देख रहे हैं। अख्तर शौकत अफगानिस्तान से ताल्लुक है, मेरी गजलें गाई हैं इन्होंने। और अख्तर शौकत साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं बता दूं कि बहुत जल्दी आपका भी नंबर आने वाला है। आपने देख लिया कि ये प्रोग्राम किस तरह का है,
اور میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. اختر شوکت کے بعد احمد سلمان شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور ریاض علی صاحب, نوشا اسرار صاحب بھی آ گئے آپ کے. ارے بھائی واہ, آداب نوشا بھائی, واہ واہ واہ, غضب. اس کے بعد حمیرہ کہہ رہی ہیں کہ واہ واہ بہت اچھا. اور حمیرہ رحمان یہ بھی بتا رہی ہیں, ہمارے جو حیدرآباد کے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ بیکل اتساہی صاحب کے بارے میں, تو ہم لوگ بھی حمیرہ رحمان کے مہمان رہے ہیں. بیکل اتساہی صاحب یہاں آئے ہیں, بہت ہی بڑا نام, بڑا شاعر تھا, بہت شاعر تھے. اچھا, یہ ساری باتیں اور جتنے ساتھی دیکھ رہے ہیں سبوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کی عزت افزائی ہے. آپ لوگ, نوشا صاحب وعلیکم السلام, بہت اچھے. تو حضرت وقت کی پابندی ہے, جاتے جاتے ہمارے جواں سال جو شاعر ہیں, جواں سال سے مراد ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں, جو شاعری میں مشق کر رہے ہیں, نام کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے تو یہ گھسا پٹا سوال ہے کہ وہ کیا کریں, ان کو پتا ہے کیا کرنا, مگر آپ بتائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے کیا پیغام ہے مجھ سمیت. اچھا آپ بھی شامل ہیں, بہتر ہے بھائی. میں تو وہی کروں گا جو کہ میں نے کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی جتنا ہو سکے پڑھیے, جتنا ہو سکے مطالعہ کیجیے. آپ سمجھے, آپ ندرت خیال پیدا ہوگی مطالعے کے وسعت سے. جتنا وسیع مطالعہ ہوگا ندرت خیال ہوگی, فکر بڑھے گی آگے. اور سارے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا چلوں, اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ وقت کی وقت, میرے خیال میں ابھی بڑی فرمائشیں ہیں. زامن بھائی غزل اور سنا دیجئے. آپ کو یہ پھر کیا اچھے نوٹ پر ختم کرنی ہے, تو کیا کوئی مزاحیہ سنیں گے آپ, سنجیدہ سے کیا سنیں گے؟ ہمارے منظر جمیل صاحب کلکتے سے فرما رہے ہیں کہ ایک مزاحیہ اور ایک سنجیدہ. چلیے کتنے منٹ ہیں آپ کے پاس؟ نہیں آپ سنائیے, آپ کوئی نہیں, منٹ کو میں دیکھتا ہوں. یہ ہے صاحب, مزاحیہ سن لیجیے کہ ہمیں یہ فکر نہیں لوگ کیا کہیں ہیں میاں. سمجھے آپ, کہاں چلا گیا وہ آپ کا؟ میرا خیال ہے آپ پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے اس وقت. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی آ رہی, بالکل آ رہی ہے, آ رہی ہے آواز. جی جی جی. آواز نہیں جا رہی ہے. آواز, آپ کی آواز تو آ رہی ہے. آ رہی ہے جی ہاں. صاحب یہ تحت لفظ سن لیجیے آپ. یہ آپ, ہاں آپ سنائیے, آپ کی طرف سے میوٹ ہو گیا تھا. I had no idea کیا ہو رہا ہے. نہیں آواز تو آپ کی آ رہی ہے. ہاں جی 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 پڑھیں بسم اللہ. اچھا اب یہ ایک مزاحیہ ہے غزل, بتاؤ. کہ ہمیں یہ فکر نہیں لوگ کیا کہیں ہیں میاں, ہمیں یہ فکر نہیں لوگ کیا کہیں ہیں میاں, خدا کا شکر ہم اونچا بہت سنے ہیں میاں. ہمیں یہ فکر نہیں لوگ کیا کہیں ہیں میاں, خدا کا شکر ہم اونچا بہت سنے ہیں میاں. غزل پہ کیسے نہ دیں داد, غزل پہ کیسے نہ دیں داد تم جو اپنے ہو, غزل پہ کیسے نہ دیں داد تم جو اپنے ہو, نہ جانے لوگ تو کیا کیا بکا کرے ہیں میاں. غزل پہ کیسے نہ دیں داد تم جو اپنے ہو, نہ جانے لوگ تو کیا کیا بکا کرے ہیں میاں. اور حسین لوگوں کو دیکھیں تو یہ بگڑتے ہیں, حسین لوگوں کو دیکھیں تو یہ بگڑتے ہیں, اور نہ دیکھیے تو قیامت بپا کریں ہیں میاں, نہ دیکھیے تو قیامت بپا کریں ہیں میاں. اور
ہمیں قیامت صغرا کا ڈر نہ کبرا کا، واہ ہمیں قیامت صغرا کا ڈر نہ کبرا کا. ہمارے گھر میں تو خود دو قیامتیں ہیں میاں، واہ 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 ہمارے گھر میں تو خود دو قیامتیں ہیں میاں. اور اس کا مقطع ہے کہ خدا کا شکر ہے باران حسن ہے ضامن. واہ خدا کا شکر ہے باران حسن ہے ضامن. یہ حسن کل کی ہیں تم پر جو رحمتیں ہیں میاں. واہ واہ واہ. یہ تھی مختصر سی. اور یہ اس کے ساتھ ہی غزل کی بھی بات تھی. اچھا غزل میں آپ کو یہ سنا. چلیے ایک غزل یہ سن لیے، اس کی چند اشعار ہیں کہ چھوٹی بہر میں ہے. جی عطا ہو. کہ لیجئے آ گئے ستانے لوگ، واہ لیجئے آ گئے ستانے لوگ، پھر وہی ہم وہی پرانے لوگ. واہ واہ واہ. پھر وہی ہم وہی پرانے لوگ. لیجئے آ گئے ستانے لوگ، پھر وہی ہم وہی پرانے لوگ. کوئی کچھ تو کہے میں ٹھیک تو ہوں، واہ واہ واہ. کوئی کچھ تو کہے میں ٹھیک تو ہوں، کیوں کھڑے ہیں میرے سہانے لوگ. واہ 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 واہ. کوئی کچھ تو کہے میں ٹھیک تو ہوں، کیوں کھڑے ہیں میرے سہانے لوگ. واہ. اور وقت خود ان میں زندہ رہتا ہے، وقت خود ان میں زندہ رہتا ہے، وقت خود ان میں زندہ رہتا ہے. خود میں ہوتے ہیں جو زمانے لوگ. واہ 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 واہ. وقت خود ان میں زندہ رہتا ہے، خود میں ہوتے ہیں جو زمانے لوگ. اور ہو گیا کیا میں اتنا غیر اہم، ہو گیا کیا میں اتنا غیر اہم، کیوں نہیں آئے دل دکھانے لوگ. واہ 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 واہ. ہو گیا کیا میں اتنا غیر اہم، کیوں نہیں آئے دل دکھانے لوگ. اور میں اصولوں کی جنگ لڑتا رہا، میں اصولوں کی جنگ لڑتا رہا. داد دیتے رہے سیانے لوگ، واہ واہ واہ. داد دیتے رہے سیانے لوگ. کاش تم ہوتے گزرے وقتوں میں، کاش تم ہوتے گزرے وقتوں میں، تم نے دیکھے نہیں پرانے لوگ. مکرر. کاش تم ہوتے گزرے وقتوں میں، تم نے دیکھے نہیں پرانے لوگ. اور زخم دل بھر رہی ہے تنہائی، زخم دل بھر رہی ہے تنہائی، پھر نہ لگ جائیں آنے جانے لوگ. واہ 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 واہ. پھر نہ لگ جائیں آنے جانے لوگ. اور اس کے بعد اس کا جو ہے کہ مشعل جاں سے روشنی کی ہے، واہ مشعل جاں سے روشنی کی ہے، جب بھی آئے دیے بجھانے لوگ. جب بھی آئے دیے. اس کا مقطع ہے کہ وقت ضائع نہ کیجئے ضامن، وقت ضائع نہ کیجئے ضامن، جب بنانے لگیں بہانے لوگ. واہ 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 واہ. لیجئے آ گئے ستانے لوگ، پھر وہی ہم وہی پرانے لوگ. بس یہ غزل تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ نوازش، بہت بہت کرم. بھائی آپ کا شکریہ اور تمام لوگوں کا جنہوں نے سمت دی. سمجھے حضرات، تمام دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو زندگی بخشی، اور آپ کی سبوں کی شمولیت کا بہت شکریہ میری طرف سے بھی اور ضامن بھائی کی طرف سے بھی. اور اگلے سنیچر پھر ملاقات ہوگی، اور شب بخیر. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. آداب.